औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से इनर सेल्फ यानी नफ्स के हवाले से कुछ बातें शेयर करूंगी। कुरान और हदीस में नफ्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जो है ये अमर से निकला है, यानी हुक्म देने वाला। जैसे अमर बिल मारूफ का आपने जुमला सुना होगा, तो ये हमें कमांड करता है, हुक्म देता है बुरा काम करने का और गुनाह करने का, और मतलब ये हमारे दिल में ऐसी बातें डालता है जिसकी वजह से हम गुनाह कर जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, कर लो, थोड़ी देर की बात है, अपना दिल हल्का कर लो किसी की गीबत के हवाले से। तो इस तरह की बातें हमारे जहन में डालता है और हमसे गुनाह करवा लेता है। और नफ्से अम्मारा के हवाले से कुरान पाक में सूरह यूसुफ में आता है, इन्नन नफ्सा लअम्मारातुन बिस्सू, कि यकीनन नफ्स तो हमेशा बुराई का ही हुक्म देता है। यानी नफ्स अम्मारा जो है वो हमेशा हमें बुरा काम करने, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह करने पर ही मोटिवेट करता है, सवाए उस पर जिस पर अल्लाह ताला रहम करते हैं। नंबर 2 आता है नफ्स लव्वामा। ये मलामत से निकला है, यानी जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है, हम किसी से मिसबिहेव कर जाते हैं, तो हम बाद में फील करते हैं कि नहीं, ये हमने कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी, कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव कर दिया, जैसे अपने बच्चे को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। तो बाद में जैसे हम बैठकर सोचते हैं और हमें गिल्टी फीलिंग होती है, हम पछताते हैं। तो ये जो गिल्टी फील होता है ये नफ्स लव्वामा की तरफ से होता है, यानी हमें बुरे कामों पर स्कोल्ड करता है, हमें बुरा भला कहता है, हमें पछताने पर मजबूर करता है। तो ये भी एक किस्म का थोड़ा सा अच्छाई की तरफ ही होता है कि हम अगली दफ़ा अपना बिहेवियर बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और नफ्स लव्वामा का जिक्र कुरान पाक में सूरह क़यामा में आता है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन की कसम खाई, तो साथ ही नफ्स लव्वामा की कसम खाई गई, क्योंकि क़यामत वाले दिन हर इंसान का नफ्स उसको बुरा भला कह रहा होगा, दुनिया में उसका वक्त ज़ाया करने पर और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर। तीसरी जो कैटेगरी है वो सबसे टॉप लेवल की है, यानी वो सबसे अल्लाह ताला की फेवरेट है, वो है नफ्स मुतमइन्ना, यानी अल्लाह ताला की हर हाल में फर्माबरदारी करने वाला नफ्स, हर हाल में पुरसकून। यानी अगर उसके ऊपर कोई तकलीफ, कोई परेशानी या कोई बीमारी, कोई आजमाइश आ जाती है तो तब भी रिलैक्स रहता है, यानी वो परेशान नहीं होता, हाइपर नहीं होता, मायूस नहीं हो जाता। और अगर उसको अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत मिलती है तो उस पर वो इतराना नहीं शुरू कर देता, आपे से बाहर नहीं हो जाता, मतलब वो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो ये हर हाल में मुतमईन रहता है, रिलैक्स रहता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह फजर के आखिर में किया है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि ऐ मुतमईन जान, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि वो तुझसे राज़ी और तू उससे राज़ी। फदखुली फ़ी इबादी, बस मेरे बंदों में शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। यानी नफ्स मुतमइन्ना वाले जो लोग हैं वो अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल हो जाएंगे और अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा ले, आमीन। तो इन तीनों कैटेगरीज में हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो है वो नफ्स अम्मारा है, जो हमें बुरा काम या गुनाह करने पर उभारता है, मोटिवेट करता है और हुक्म देता है। यानी हम दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि ये हमारा दुश्मन है जो हमारी आखिरत ख़राब कर सकता है। तो जिस तरह कोई इंसान दुनिया में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने दुश्मनों से बाखबर ना हो, यानी उसको ये ना पता हो कि कौन उसको नुकसान पहुँचा सकता है और उससे वो कैसे बचे। इसी तरह आखिरत की कामयाबी के लिए भी हमें अपने इस दुश्मन नफ्स, यानी ये जो नफ्स अम्मारा है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम इससे बच सकें और हम आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इवन आप देखें, छोटा सा बच्चा जो है ना, वो भी उन आंटियों को अवॉइड करता है जो उसको प्यार जतलाने के चक्कर में चुटकियां काटती हैं। यानी इतनी छोटी उम्र में इंसान अपने आप को तकलीफ पहुंचाने वाले लोगों से अवॉइड करता है या उनसे बचने की कोशिश करता है। यानी एक ह्यूमन नेचर है। इसी तरह हर इंसान के कोई ना कोई दुश्मन या मुखालिफ होते हैं, तो उनसे बचना ज़रूरी है। और ये दुश्मन जो है ये नॉर्मली 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 जो हमें दिखाई देते हैं, यानी जो सामने से हमला करते हैं। नंबर 2 जो छुप कर वार करते हैं या जो हमें नज़र नहीं आते। तो जो दुश्मन आपको नज़र आ रहा है
اس سے اس کے حملے سے یا اس کے وار سے بچنا کسی حد تک ممکن یا آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس سائڈ سے آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے یا کیا چیز آپ کی طرف پھینک رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی کتاب اٹھا کے آپ کی طرف پھینک رہا ہے، تو آپ آگے سے ہاتھ سے روک سکتے ہیں یا سائڈ پہ ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں اس سے۔ لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا دشمن آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا اور وہ کس سائڈ سے آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے ایسے ہی دشمنوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل شیطان اور ایک انٹرنل ہمارا نفس۔ اچھا، نارملی ہم سے جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا، یا ہم کچھ گناہ کر گزرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ شیطان کو الزام دیتے ہیں کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے میرے سے یہ کام کروا دیا ہے۔ لیکن اصل میں نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ نفس ہی تھا جس نے شیطان کو ابلیس بنا دیا۔ ایک وقت تھا شیطان بھی بڑا نیک تھا، صدیوں سے وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن یہی نفس تھا جس نے اس کے اندر تکبر پیدا کر دیا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا دی، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا اور مردود ہو گیا۔ تو پھر شیطان کے نفس نے اس کو اللہ کی فرما برداری سے روک دیا، اور اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ سے ضد لگا کے بیٹھ گیا کہ اب میں اس آدم کو، جس کی وجہ سے یعنی میری بےزتی ہوئی ہے اور میرا یہ مقام جو ہے وہ چھن گیا ہے، تو اب میں اس کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، اس کے اوپر ہر طریقے سے حملہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے، اور اس میں سے اکثر لوگوں کو آپ اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اس واقعے میں ہمیں اپنے دونوں دشمنوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی نفس جس نے شیطان کو بہکایا، اور شیطان جو اب قیامت تک ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں بہکانے کے لیے اپنے آپ کو اس نے اس کام پر لگا لیا۔ شیطان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے، یعنی شیطان ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں پہلے تو وہاں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ہم نہیں رکتے، نیکی کر لیتے ہیں، تو وہ پھر ہمارا اجر و ثواب ضائع کرنے کی کوشش کرے گا، اور جن کاموں میں ہمیں کم اجر ملتا ہے، کم ثواب ملتا ہے، ان کاموں میں ہمیں انوالو رکھے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت امیر معاویہ ایک دفعہ ان سے ان کی تہجد کی نماز مس ہو گئی، تو اگلے دن وہ سارا دن اتنے پریشان رہے، روتے رہے، اور جب اگلی رات وہ سوئے ہیں تو تہجد کے وقت انہیں کوئی بندہ اٹھا رہا تھا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ تو حضرت امیر معاویہ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں شیطان اور مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، کل جو تم نے مس کی ہے نماز، میں نے تمہیں سلائے رکھا، تو اگلے دن تم اتنا زیادہ پچھتائے کہ تمہیں بہت ہی زیادہ اللہ نے ثواب دیا، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم تہجد کی نماز پڑھ لو۔ یعنی شیطان اس چیز کا وہ ایویلیویٹ کرتا رہتا ہے کہ کس کام میں، کس نیکی میں انہیں کم اجر ملے گا، اور وہ انسان کے لیے اس کو اسی کاموں میں انوالو کر دیتا ہے، اور جہاں پہ اس کو زیادہ اجر مل رہا ہوتا ہے وہاں سے روک دیتا ہے۔ اور کیونکہ شیطان کو ہم دیکھ نہیں پاتے، تو پھر اس سے بچنے کے لیے ہمیں کسی ایسی ہستی کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے کہ جو نہ صرف اس کو دیکھ سکتی ہو بلکہ اس سے بچانے کی طاقت بھی رکھتی ہو، اور وہ ہستی ہے اللہ کی ذات۔ اور اسی حوالے سے ہمیں قرآن پاک میں کچھ دعائیں جو ہیں وہ سکھائی گئی ہیں، جیسے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں، یعنی مجھے بہکانے کے لیے یا مجھے نیکی سے روکنے کے لیے۔ اسی طرح سورہ ناس میں آتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا مالک ہے، معبود ہے، کہ مجھے وہ شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ اب میں آپ لوگوں سے انر سیلف کے حوالے سے تھوڑی مزید ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس چیز کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے اور کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس کا دشمن ہے، وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بادشاہ جو ہے یہ اپنی فوج اور اپنے ملک کی عوام کے ساتھ مل کر اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، یعنی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کے حملے کا۔ لیکن اگر اس کی اپنی انٹرنل فورس اور اس کی عوام اس کی دشمن ہو تو پھر اس بادشاہ کا سروائیو کرنا مشکل ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا بھی اگر انر سیلف پر اپنا کنٹرول ہو یا اس کو ہم ٹرین کر لیں تو پھر ہم شیطان کے حملوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا انر سیلف ہی ہمارا دشمن ہے، یعنی وہی ہمیں گناہوں پر ابھار رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہے، اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو پھر دونوں طریقوں سے یعنی ہمیں شیطان بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے
اور انر سیلف جو ہے وہ بھی ہمیں خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس حوالے سے عربی میں ایک کہاوت ہے، النفس کالطفل، کہ نفس جو ہے یہ بچے کی طرح ہوتا ہے۔ اب اس کہاوت کے 2 مفہوم ہیں، یعنی بچے کی طرح ضدی ہوتا ہے اور بچے کی طرح اس کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے۔ جیسے بچے کو بھی اگر اس کے اندر کوئی اچھی عادت پیدا کرنی ہو تو بار بار ہمیں اسے وہ بات کہنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ لگنا پڑتا ہے، محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہم اس کے اندر کوئی اچھی عادت پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے بچے کے اندر رات کو دانت برش کرنے کی عادت ڈالنی ہے، تو آپ کو اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا، بار بار کہنا پڑے گا، اس کے ساتھ لگ کے خود بھی کرنا پڑے گا وہ کام، اور پھر ایٹ دا اینڈ اس کے اندر وہ عادت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسے بچے کو نماز پڑھانے کی عادت ڈالنی ہے تو اس کے ساتھ مل کر آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اور پھر مستقل مزاجی اور محنت کے ساتھ وہ عادت بچے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح نفس کو بھی ٹرین کرنے کے لیے، اس کے اندر کوئی اچھی عادت پیدا کرنے کے لیے یا اس کو گناہ سے بچانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ہم اپنی فزیکل اپیرنس کے لیے کتنا ٹائم، کتنی انرجی، کتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میک اپ میں، اچھے کپڑوں میں، اور کئی دفعہ ڈائٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو اس سب میں ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے، ہمارا پیسہ اور انرجی بھی لگتی ہے اور ہمارے وسائل بھی لگتے ہیں۔ حالانکہ اس جسم نے تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، اور اصل کامیابی تو ہماری انر سول کی ہے، یعنی اگر ہمارا انر سیلف جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو آخرت میں ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت زیادہ زور دے کر سورہ شمس میں بتاتے ہیں، یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں اور پھر اس کے بعد نفس کے حوالے سے بتایا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ کی بات ویسے ہی کہہ دینا کافی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس پر ایک دفعہ نہیں قسم کھائی بلکہ 7 دفعہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، تو سوچیں کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور وہ بات کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اس نفس کو برائیوں اور گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ یعنی اگر ہم نے اپنے نفس کو برائیوں سے دور کر لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لیا، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ کس چیز کو کامیابی کہہ رہے ہیں؟ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کو۔ مطلب اللہ کی نظر میں وہی بندہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ اور یہ کامیابی جو ہے یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ میں آج کچھ سٹیپس کے ذریعے آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ ٹوٹل 5 سٹیپس ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ نہ تو ہم اپنے نفس کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی سوچوں اور وسوسوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اور سیرت میں ہمیں اس حوالے سے دعائیں ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اے اللہ میرے نفس میں مجھے تقوی عطا فرمائے اور اس کو پاک کر دیں، بے شک آپ سب سے بہتر پاک کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ولی ہیں، اس کے مولا ہیں، یعنی آپ اس کے اوپر پورا کنٹرول رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطان فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، یعنی ایک آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کریں۔ تو یہ دعائیں جو ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سٹیپ نمبر 1 ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کرنی ہے۔ نمبر 2 ہے صبح ایک دفعہ اپنے آپ سے پرومس کرنا ہے، یعنی آپ اپنے نفس سے بات کریں اکیلے بیٹھ کر اور اس سے وعدہ کریں یا وعدہ لیں کہ آج سارا دن اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، اور اگر میں نے کوئی غلط کام کیا یعنی اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کی تو پھر اپنے لیے نا کوئی فائن رکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر کہ میں 2 نفل پڑھوں گی ایکسٹرا، یا پھر میں اتنے پیسے صدقہ کروں گی، تو اس طرح کی کوئی شرط رکھ لیں، کنڈیشن رکھ لیں اور وعدہ کر لیں۔ یہ ہمارا دوسرا سٹیپ ہو گیا، یعنی اپنے آپ سے وعدہ لینا اور ایک کنڈیشن بنانا۔ سٹیپ نمبر 3 ہے کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جائیں، جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آفس جاتے ہیں یا بچے اسکول جاتے ہیں، تو جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو انسان کئی دفعہ پرانی اس جگہ کی بات بھول جاتا ہے، تو کسی بھی نئی جگہ پر جا کر آپ نے اپنے ذہن میں وہ صبح والا جو وعدہ تھا نا اس کو ریکال کرنا ہے، یعنی اس کو رینیو کرنا ہے ایک دفعہ ذہن میں،
ریکال کر لینا. اور پھر اس کے بعد جو ہے شام کو آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے. یعنی اسٹیپ نمبر 4 جو ہے وہ انالیسس ہے کہ آپ نے شام کو اپنے پورے دن کو ریکال کرنا ہے کہ اچھا آج میں نے سارا دن کیا کیا کیا, کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی, اور اگر کہیں نافرمانی ہوئی ہے تو پھر آپ اپنی سیلف ایویلیویشن کریں اور اس کے اکارڈنگلی پھر اپنا جو آپ نے صبح فائن مقرر کیا تھا نا, ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر میں یہ کروں گی, تو پھر وہ کام کریں. تو یہ 5 سٹیپس ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے نفس کو ٹرین کر سکتے ہیں, اس کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں, اس کے اندر امپرومنٹس پیدا کر سکتے ہیں. تو 5 سٹیپ میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتی ہوں. نمبر 1 اللہ سے دعا کرنا. نمبر 2 پرومس اور کنڈیشن بنانا. نمبر 3 کسی بھی نئی جگہ پر جا کر اس کو ریوائیو کرنا, رینیو کرنا, اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا. نمبر 4 انالیسس کرنا پورے دن کی روٹین کا. نمبر 5 فائنل ایویلیویشن اور فائن یا پنشمنٹ جو آپ نے صبح سوچی تھی وہ اس کو پورا کرنا. اور اگر آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ گئے ہیں, آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ جب ہم شکر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے نفس کو ٹرین کرنا اور زیادہ آسان بنا دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے اور اس کو ٹرین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفس مطمئنہ والے لوگوں میں شامل فرما لے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.